अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के बयान से, जिनका कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग रोकने के लिए भी अब पाकिस्तान में पॉलिसी का आगाज़ किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि गुर्बत पर तभी काबू पाया जा सकता है जब बिजनेस कम्युनिटी प्रॉस्पेर करेगी। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म जिक्र करते हैं चाइना के वेल्थ क्रिएशन प्लान्स का। अगर पाकिस्तान में भी ऐसे प्लान्स शुरू किए जाएं तो फिर क्या ही बात है। फिर हम आगे बढ़कर प्रोग्राम में बात करेंगे पाकपतन आराज़ी स्कैंडल की, जिसमें नवाज शरीफ ने JIT से जो घबरा रहे थे, अब तहकीकात के लिए फिर उन्होंने JIT का ही कह दिया है। फिर आगे बढ़कर हम बात करेंगे हुकूमती मौक़िफ़ की, जिसका ये कहना था कि बिल्ली को दूध की रखवाली पर नहीं बिठा सकते, लेकिन आज फिर हमने देखा कि हुकूमत PAC चेयरमैन के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर राजी हो गई है। 4 महीने लगे हुकूमत को अपोजिशन का स्टांस समझने में। ये कोई यू टर्न है हुकूमत का या फिर हो गई है कोई डील? इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की, जो एक बार फिर से सड़कों पर हैं और सिरापाए एहतजाज भी हैं। डॉक्टर्स मसीहा कहलाते हैं और मरीजों की मदद और खिदमत के लिए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आए रोज़ वो सड़कों पर होते हैं। क्या अपने मुतालिबात मनवाने का यही एक रास्ता है कि वो मरीजों को ख्वार करें? इस पर भी हम बात करेंगे और ये अहम मसला हम भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाएंगे। आइए फिर मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहरामंद तंगी साहब भी, और थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम नवाज से सेनेटर गौस न्याजी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। तो आइए फिर हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही दिखाई देता है कि पैसा लॉन्डर होकर बाहर जाता है। अब क्या प्लान्स है हुकूमत के इस मसले को लेकर? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि आपका जितना पैसा रेमिटेंसेस में आता है और सब तरीके से आता है, और फिर उसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है वो आपने देखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़े आपके सामने पनामा लीक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम्स दैट वी सॉ। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा नहीं है, ये मुसलसल मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से। अब हमारे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, और हम रोकेंगे तो आपका रिज़र्व यहाँ जो है वो बढ़ेगा। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं, आप अपने यू बाय मनी। अब इसको करने के लिए देयर विल बी अ प्रॉपर पॉलिसी फॉर इट, और मेरा ख्याल है वो पॉलिसी बहुत अहम है हमारे लिए, अगर हम वाकई चाहते हैं कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम है इसको किसी तरह से रोकें। और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत का पूरा प्रोग्राम है कि एक प्रॉपर पॉलिसी लाई जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बंद हो। वजह ये होती है कि अगर आप पैसा बाहर भेजना चाहते हैं और आप अपना पैसा कन्वर्ट करके इनटू डॉलर्स और पाउंड्स और व्हाटएवर यू वांट टू सेंड देम आउटसाइड, तो फिर एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर जाए, या आपको जो परमिशन दी जाती है बैंक की तरफ से उतने पैसे जाएं, तो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। आप देखें हर जगह पाबंदी लगी हुई होती है कि आप इतने डॉलर्स के अलावा आप बाहर नहीं कुछ लेके जाते, तो फिर कोई और तरीके ढूंढे जाते हैं पैसों को बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी कंट्रोल्ड अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी मईशत जो है बेहतर हो, क्योंकि आपको पता है डिपेंड्स अ लॉट अपॉन योर फॉरेक्स एक्सचेंज, कितना आपके पास फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, और कितने आपके पास डॉलर्स हैं, कितने आपके पास पाउंड्स हैं। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, और आप पैसे रुपए तो बाहर भेज नहीं सकते बिकॉज रुपए तो कोई वहाँ लेने वाला नहीं है। सो एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि जो पैसे हैं वो उनको थ्रू डॉलर करके और पाउंड्स करके आप लोग बाहर इनको भिजवा रहे होते हैं, एंड थ्रू वेरियस कंपनीज। अब आपको भी पता है कि पनामा लीक्स जब मसला सामने आया, आई विश समबडी हैड सीन व्हाट पनामा लुक लाइक, वो जो जहाँ वो मनी लॉन्ड्रिंग का सारा वो करते थे, काश के कोई उस दफ्तर की हालत देखता, लेकिन इट वाज एक्चुअली एन ऑफिस व्हिच वाज जस्ट अ पोस्ट थ्रू व्हिच मनी वाज बीइंग ब्रॉट इन एंड शिफ्टेड टू सम अदर अकाउंट्स। अब हमारे लिए मुल्क के अंदर अगर हम चाहते हैं कि वाकई तरक्की आए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लानी पड़ेंगी ताकि ये काम सारे हर तरीके से बंद हो। ठीक है, सेनेटर गौस न्याजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। न्याजी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा आपके दौरे हुकूमत में क्यों इस किस्म के कवानीन नहीं बनाए गए थे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो पिछले दौर से ही चली आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट था वो 2010 में आया पहले,
اس سے پہلے کوئی منی لانڈرنگ کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا. اور پھر اس کے وقت کے ساتھ ساتھ اب بھی ہمارا جو پچھلا دور گزرا ہے ہم نے بے نامی اکاؤنٹس کے متعلق بھی لا پاس کیا ہے اور اس کے ساتھ FPR کے حوالے سے بھی کئی قوانین پاس کیا ہے. دیکھو اس میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک لوگ کو جو ہے وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور جو ہمارے کراچی اور دوسرے پاکستان میں جس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی, دہشت گردی رہی, بطخوری رہی, ٹارگٹ کلک رہی, تو ہمارا جو سرمایہ دار تھا وہ سارا پیسہ نکال کے باہر لے گیا اور تھرو بینکنگ چینل نہیں کوئی اپنے ذرائع جو منی لانڈرنگ کی یا جیسے بھی کیا. اب ہمارے دور میں جب ایک جو ہمارے اس میں جو ہماری حکومت ختم ہونے سے 4-5 دن پہلے تو انہی کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے کہ جی ہم ملک میں لا سچویشن خراب تھی, ہم تو اپنا سرمایہ باہر لے گئے تھے, باہر ہی ہم نے انڈسٹری لگائیں. اب جب سی پیک آیا تو لوگوں کا ایک حوصلہ جو ہے وہ کھلا اور لوگوں پھر ملک میں آنا چاہ رہے تھے تو وہ ہمارے پاس آئے اور پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے کہ آپ ہمیں کوئی طریقے بتائیں, ہم اپنا پیسہ جو ہے ملک میں لانا چاہتے ہیں, ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جب چائنا اتنا انویسٹ کر رہا ہے تو ظاہر سیکورٹی کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر ہم بھی اپنی انڈسٹری کو واپس لے آتے ہیں. اور پھر باہر بھی حالات ایسے جو ہے کو اچھے نہیں رہتے, باہر بھی کافی جو ہے وہ اکانومی پہ کنٹرول اور اس قسم کے لاز پاس ہو رہے تھے کہ سورس آف جو ہے آپ کی جو سورس آف منی یا سورس آف جو ہے پوچھے جاتے تھے. تو اس کے لیے پھر ایک ہم نے آرڈیننس لانچ کیا اس کی اور اس کو پھر کہا کہ جو پیسہ باہر لے گئے وہ باہر لے ہیں اور اس پہ عمران خان کو بھی آن بورڈ لیا گیا اور عمران خان صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن جب وہ پیسہ ملک پہ لانا شروع ہو گیا تو خان صاحب نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی اور آنریبل سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم اس میں انہوں نے کہا جی آپ جو لوگ پیسہ واپس لانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں کیا تحفظ دیں گے. ہم نے کہا جی ہم تحفظ دیں گے اور ہم نے لا میں پاس کیا کہ آپ ایک دفعہ ملک میں سرمایہ لائیں تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور اس آرڈیننس میں لکھا گیا کہ اس کو کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. تو ان کا پھر اور پھر اس سے گورنمنٹ کو 90 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا ہوا اور ملک سے پیسہ باہر لایا. اور خان صاحب جب ابھی ملائیشیا گئے تو ان کے خان صاحب کو یہی ایک نصیحت کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک آپ کا ترقی کرے تو آپ کچھ ایسے ذرائع کریں, آپ چاہے ٹیکس میں چھوٹ دینی پڑے, باہر سے پیسہ آپ کے ملک میں ہے. جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, لوگ کاروبار کریں گے, کمپٹیشن بڑھے گا تو ملک آپ کا ترقی کی راہ پہ چلے گا. بالکل. تو اس سلسلے میں جو ہم گورنمنٹ جو پازیٹیو اسٹیپ اٹھائے گی ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن جو اس جو نیب کی اور اس قسم کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو سسٹم ہے اس کو یہ نیب کے ایشو پہ ہم آئیں گے. ٹھیک ہے. بہرامین تنگی صاحب آپ فرمائے گا کہ کیا اپوزیشن بھی سپورٹ کرے گی اگر حکومت اس قسم کی مربوط پالیسیاں لے کے آتی ہے, جو بھی غلط طریقے سے اگر پیسہ باہر جا رہا ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اگر گورنمنٹ لیول پر ایک پالیسی سامنے آتی ہے تو کیا اپوزیشن سپورٹ کرے گی گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا اور دوسرا میں آپ کو جو منی لانڈرنگ کے بارے میں ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان جانے کا فیصلہ اس لیے ہی کیا ہے کہ اگر اچھے بل آ جائیں, اچھے فیصلے آ جائیں تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اور آج اگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ کیا گیا تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کو ویلکم کیا اور اس کو سپورٹ کیا. لیکن کیا آج اس لیڈر کو جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے ان کو آج ہوش آ گیا کہ بینکوں کے ذریعے اور لیگل طریقے سے پیسے کو آنا اور جانا چاہیے؟ کیا اس لیڈر نے جو اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کہتے ہیں, کیا اس نے کنٹینر پہ پاکستانی قوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوا دیں؟ یہ وہی لیڈر ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر اس نے اس پر بھی یو ٹرن لیا پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایسے فیصلوں کو مقدم سمجھتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن کیا اس حکومت سے پہلے ادارے نہیں تھے؟ اپنی منی لانڈرنگ کو ان اداروں نے اپنا رول پلے نہیں کیا ہے؟ بالکل تمام حکومتوں میں منی لانڈرنگ کو
اداروں نے منع بھی کیا ہے, اس پہ چیک بھی رکھا ہے, اس میں کیسز بھی بنے ہیں. لیکن جب پاکستان کی لیڈر اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اور وہ پاکستانی قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اپنی فائدے کے لیے اور اپوزیشن میں ایک رول پلے کرنے کے لیے کہ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھجوا دی, آج اگر عمران کو ہوش آ گیا کہ ہاں نہیں ہونا چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی انکلوڈنگ تمام اپوزیشن لیڈر ایسے فیصلوں کو ویلکم بھی کریں گے اور ان کو سپورٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے. ٹھیک ہے, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب آپ فرمائے گا, قوانین پہلے بھی تھے منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتے. آخر اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کرپشن اتنی رش بس گئی ہے کہ اسے ان کنٹرولڈ اب کہہ دیا جائے. نہیں دیکھیں, قوانین تو ہمارے پاس موجود ہیں, پالیسیز بھی موجود ہیں, پر ان پر اصل بات ہے وہ تو عمل درآمد کرانے والی بات ہے نا. کیا ہم اس معاملے میں سنجیدہ تھے؟ کیا ہم واقعی منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے؟ کیا جو ملک کو نقصان ہوتا رہا مختلف حکومتوں میں اور مختلف ادوار میں, اس کے اوپر کسی نے پالیسیز پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد بھی کرواتے تھے, حکومتیں یہ سب کلیم کرتی ہیں, کوشش بھی تھی, تو مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور جب نتائج ہی ٹھیک نہ نکل رہے ہوں تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ جو پالیسیز تھی ان کو صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد کرا رہے تھے؟ دیکھیں, باتوں سے نہیں, نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہے. اگر تو کارکردگی کے نتائج مثبت ہیں تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ کی پالیسیز اور آپ کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور اگر نتائج منفی ہیں, ہم کیسے کہیں کہ جی پالیسیز جو ہیں وہ کارآمد ہیں؟ ہم کیسے کہیں کہ کارکردگی آپ کی اچھی ہے؟ تو کارکردگی کا جو معیار ہے وہ نتائج پر مبنی ہوا کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ ملک سے منی لانڈرنگ اور اس طرح ہنڈی, حوالہ اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے آپ پیسہ ملک سے باہر بھیجتے رہے, اور یہ وہی پیسہ آپ ملک سے باہر اس طرح چھپے طریقے سے بھیجتے ہیں نا, جو پیسہ آپ کا ٹھیک نہ ہو, جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بھیجا ہے, آپ اس کو وائٹ کروائیں, باہر بھیجیں, پھر باہر سے باہر اندر منگوائیں, اندر منگوائیں گے تو آپ کہیں گے جناب یہ وائٹ منی ہے. تو اس کے بہت سارے اثرات ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ نے اپنی پالیسیز کو صحیح طرح, جسے ہم کہتے ہیں کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اگر ان پر عمل درآمد کیا ہوتا تو پاکستان یہاں تک نہ پہنچتا. آج ہمارے خزانے خالی, کرپشن بالکل جیسے آپ نے کہا, کرپشن تو اب کھل کر سامنے آ چکی. یہ پاکستان میں اگر 95 بلین ڈالر کا قرضہ ہے پاکستان کے خلاف, تو اس کے بدلے ہمیں دکھائیں نا کہ پاکستان میں اس 95 بلین کا آپ نے کیا کیا, وہ کہاں ہے؟ نظر آتا ہے ہمیں؟ کیا پاکستان میں آپ نے غربت ختم کر دی؟ کیا پاکستان میں گیس اور بجلی کے بحران ٹھیک کر دیے؟ کیا وہ جو 2.5 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جا پاتے, کیا ان کو ہم سکولوں میں بھیج سکے؟ کیا آپ نے اپنی صحت اور یہ ہسپتالوں کے اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو آپ نے بہتر بنا لیا؟ کیا آپ نے بے روزگاری کا نظام جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو مانیں ہم کہ ہم نے کارکردگی نہیں کی, ٹھیک نہیں دکھائی, اور ہمارے ہاں جو اس طرح کی جو ہمارے ہاں پرابلمز آئیں, جس کے اندر کرپشن بھی ہوئی, جس کے اندر جو ہے ہمارے جو قوانین تھے یا جو ہماری پالیسیز تھیں ان پر ہم نے عمل درآمد نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بے تحاشا نقصان پہنچا, جس کی وجہ سے پاکستان آج وہاں کھڑا ہے کہ ہمارے خزانے بھی خالی ہیں, ہم پھر قرضوں کو لینے کی اس میں دوبارہ سے مجبوری ہم پر آ گئی. یہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوا نا, بے قاعدگیاں, بے ضابطگیاں, بے شمار, جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہوئی. آپ سن رہے ہیں ہم نے کہ اپنا باتوں کام سے صحیح بات طرح نہیں سے بننے انجام والی, نہیں دیا. اب جو ہے نتائج وہ دکھانے ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائے گا کہ حکومت میں آنے سے پہلے روڈ میپ سوچے جاتے ہیں, کچھ پلان کیا جاتا ہے, کچھ ہوم ورک کیا جاتا ہے پالیسیز بنانے کے لیے. تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی کیا کوئی پالیسیز کا پلان چل رہا تھا, ہوم ورک چل رہا تھا اس سلسلے میں؟ میرا خیال ہے بہت سارا آپ ہوم ورک بغیر ایکچوئل سچویشن کو دیکھے تو کر نہیں سکتے. لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کہ ابھی میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جب آئی ہوں تو جب تک میں ایک سچویشن کے انالیسس نہ کروں گی تو میرے لیے کسی قسم کی بات آگے کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. ایک اپیرنٹ ایک پکچر ہوتی ہے جو بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام دا ایکچوئل پکچر وچ یو گو اینڈ سی آن گراؤنڈ. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اینٹیسپیٹ تو کر رہے تھے کہ خزانے خالی ہیں, حالات بہت خراب ہیں, یہ تو جب آپ آئے ہیں اندر تو تب ہمیں احساس ہوا نا کہ حالات کتنے خراب تھے. میں صرف آپ کو پنجاب کا ایک بات بتا دوں کہ آپ یہ سوچئے کہ 1 ارب 100 ارب کے تو ہم نے صرف پرانے حکومت کے
जो डिसऑनर्ड चेक थे उनको ऑनर किया 100 अरब के। तो आप ये सोचिए कि सिचुएशन किस किस्म की होगी, इन्होंने कितने हालात आपका क्या ख्याल है कि ये सारी बातें हमें पता थी हुकूमत में आने से पहले? ये तो जब हम हुकूमत में आए हैं तो एहसास हुआ कि इन्होंने पैसों के साथ क्या किया। अब मैं कई दफ़ा मेरा वाकई दिल जो है वो दहल जाता है कि किस बेदर्दी से पैसे को फेंका गया और ज़िया किया गया बग़ैर सोचे समझे कि ये अवाम के पैसे हैं, और आपने ये सोचा भी नहीं कि कल आप अवाम के सामने हिसाब देने वाले होंगे या कहीं और नहीं तो आगे भी जाके हमने कहीं हिसाब देना है। मैं आपको बात बताऊं कि यू कैन नेवर एंटिसिपेट लॉट ऑफ थिंग्स अंटिल यू कम एंड सी देम एक्चुअली उनकी सिचुएशन क्या है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये जो शोर मचाए जी खजाना खाली, ये कोई हमने खाली तो नहीं किया ना, ये तो हमें तो आए हुए आज 3 महीने हुए। ये जो इतना बड़ा डिबैकल है और जो हालात इतने ख़राब हैं, तो ये सिचुएशन तो दिस वाज ऑलरेडी डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। उन्होंने ये हालात इस तरह के क्रिएट करके गए हैं और उससे रिकवर करने के लिए इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। और सबसे अहम चीज़ है कि जो अभी बात की गई है कि रूल्स और रेगुलेशंस तो थे, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किए गए? जिस तरह अभी जिक्र हुआ है कि जी 2010 में बना जी और फिर 2012 में एक्सपर्ट पे टेकन इन, तो उन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? उनके ऊपर आखिर हुकूमत है, आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था ताकि ये जो आपका ज़र मुबादला बाहर जाता है ये रोक दिया जाए। नोबडी मेड एन एफर्ट अबाउट इट। तो मेरा ख्याल है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप कितना मर्जी भी होमवर्क कर लें, जब तक आप एक्चुअल सिचुएशन में नहीं आते बिल्कुल। पंजाबी को एक जुमला है, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत और ऑपोजिशन पहली बार एक पेज पर हैं और वो मुद्दा है क्या, इस पर भी हमने बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पीएचडी की सरबराही का मामला बिलाखिर हल हो ही गया है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, आप फरमाइएगा ये आखिर ये मामला हल हो ही गया है, ये हुकूमत का यू टर्न है या फिर कोई डील है? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये हिकमत अमली है, इसको यू टर्न का नाम ना दिया जाए। और हुकूमत ने जब ये देखा कि पार्लियामेंट का जो ये मस्बत, नहीं मैं इसको हिकमत अमली कहूँगा। यू टर्न एक मेरे मुताबिक एक मनफी लफ्ज़ है, इसको इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह जब अपनी हिकमत अमली बदले तो उसको यू टर्न का नाम ना दिया करे, ये कोई सही अल्फाज नहीं है। हिकमत अमली अच्छे लीडर हमेशा अपनी अडॉप्ट करते हैं और जहाँ कहीं उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की गुंजाइश हो उसको इस्तेमाल किया जाता है। हालात व वाक़यात को देखते हुए आप अपनी हिकमत अमली में अगर तब्दीली करते हैं तो वो एक मस्बत पहलू है लीडरशिप का, और ऐसे ही होना चाहिए। यानी हमें कम से कम अब देखें 100 से भी ज्यादा दिन बीत गए और पार्लियामेंट का कारोबार नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? कि हुकूमत अड़ी हुई थी कि जी शहबाज शरीफ साहब को हम नहीं बनाएंगे, पीएससी का जो है वो चेयरमैन नहीं बनाएंगे। तो मकसद ये है कि हुकूमत को इन चीज़ों को शुरू से ही देखना चाहिए था कि अगर आप इस मामले में देर करेंगे तो फिर इसकी वजह से, चूंकि पीएससी का महकमा जो है वो आप फॉर्म नहीं कर सके, उसके तहत आपने देखा कि जितनी कायमा कमेटियां हैं अपोजिशन ने वो नहीं बनने दी, आप आगे नहीं चल सके। तो पार्लियामेंट का कारोबार कायमा कमेटियों के बगैर नहीं चला करता। इसका इदराक हुकूमत को होना चाहिए था। बहरहाल जैसे वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ये एक मस्बत कदम है और ऐसे ही जो पार्लियामेंट का काम है और जमहूरियत में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हुआ करती हैं। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को पहले से ये फैसला कर लेना चाहिए था। ठीक है। सेनेटर गौस न्याज़ी साहब, आप फरमाएगा कि अब पीएससी का जो चेयरमैनशिप है इसका मामला तो हल हो गया है, फिर अब फर्दर प्रोसेस में कमेटियां बनेंगी, फिर कानून साजी का अमल होगा। क्या इसी तरह से हम देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही पेज पर रहेंगे? देखें जी, अभी इसका फैसला नहीं हुआ था कौमी कमेटी के चेयरमैन बनाएगा। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस यही कहा था कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए जो भी हुकूमत तो चाहे बिल लाएगी, चाहे कोई मनसूबा लाएगी, तो हम उसको वेलकम करेंगे।
اور حکومت اگر ایک قدم آگے بڑھے گی، ہم 2 قدم آگے بڑھے گے. ہم تو پاکستان کی فلاح چاہتے ہیں، چاہے عمران خان کرے چاہے جو کرے. اس سے پہلے شاہ لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ جی جو سیاسی حکومتیں شاید ڈیلیور نہیں کر سکیں، تو میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ 70 سال میں آدھے سے 35 سے زیادہ سال جو ہے وہ کوئی ایک ادارے کے حکمران ہے، 35 سال جمہوری حکومتیں رہیں، اور پھر تمام مسائل کا جو ذمہ دار ہے صرف وہ جمہوری حکومتیں نہیں ہیں. جو اگر ایسی ذمہ داری ڈالنی ہے تو پھر باقی جو ڈکٹیٹر ہیں ان پہ بھی ڈالی جائے. میرے خیال میں وقت آ گیا کہ اب قوم کو سچ بتایا جائے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. ہمیں ملک میں جو ہے ایک سیاسی انتشار جو ہے کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. تمام اداروں کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے. یہ انا کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے سوچا جائے. جب سب اکٹھے مل کے چلیں گے تو ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور دنیا میں ہمیں اچھی نظر دیکھے گی. آپ جانتے ہیں کہ 1980 تک 85 تک پاکستانی کرنسی جو تھی انڈیا کی کرنسی سے زیادہ تھی. 1985 تک جو تھی وہ پاکستانی کرنسی اگر 90 پیسے تھی اور انڈین جو تھی وہ 1 روپیہ کے پاس تھا، تو اتنی مطلب ہم میڈیا سے آگے تھے. اور 1999 تک ہمارے پاس اتنی بجلی تھی کہ ہم میڈیا کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو ایکسیس بجلی دینا چاہتے ہیں. دیکھو جب سٹیبلٹی ملک میں آئے گی تو یہ سارے چیزیں ہوں گی، ملک ہمارا ترقی بھی کرے گا. ہمارا جو پیسہ باہر جو لوگ لے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے بزنس مین لے جا رہے ہیں، کوئی ہنڈی کے ذریعے لے جا رہا ہے، کوئی جیسے لے جا رہا ہے، وہ کیوں لے جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. وجہ یہ ہے کہ ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سیکورٹی سچویشن ہمارے پہلے کیسے کراچی میں بتھا لیتے تھے، تڑکے ہوتے تھے، لوگ سارے باہر دوڑ گئے. اب وہ ملک کے اندر آنا چاہتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. پہلے ہم نے روس اور امریکہ کی جنگ لڑی اور اس میں پاکستان جو ہے اس طرح اس پہ ملوث ہوا اور اپنا نقصان کیا. اس کے بعد اب 17 سال سے ہم افغانستان کے ساتھ 100 کال جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری 1 لاکھ فوج جو ہے وہ انڈیا افغانستان کے بارڈر پہ ہے. اور پھر کولیشن فنڈ جس کا امریکہ نے وعدہ کیا تھا گزشتہ 3-4 سال سے نہیں دیا. ہم اپنے وسائل سے لڑ رہے ہیں. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. اس پہ کہنا کہ یہ سیاستدان کرپٹیں کھا رہے ہیں، اس تاثر کو ختم کر دینا چاہیے. تو قوم کو حقیقت بتانے دینی چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کرنسی ڈاؤن ہوئی ہے، ہمارا سرمایہ دار ملک سے باہر چلا گیا ہے. اب انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو باہر سے پیسہ بھی آئے گا. ہمارے اپنے انویسٹر ملک کے اندر آنا چاہتا ہے. ملک میں تھوڑی اسٹیبلٹی آپ لانے دیں، حکومت میچورٹی کا مظاہرہ کرے، پوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ہمیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنے چاہیے اور باقی بالکل الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے اور ملکی مفاد کے لیے اب حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پہ ہی رہنا چاہیے کیونکہ عوام کی فلاح کے لیے اب کام ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ٹیک آ گیا. بہرہ بندگی صاحب آپ فرمائے گا کہ پی ایس سی کی صدارت کے لیے شہباز شریف کو جیل سے آنا پڑے گا. نیب زدہ وہ ہیں، کرپشن چارجز ہیں ان پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ شفاف آرڈر ان کی جانب سے ہوں گے اور پھر سب ٹرسٹ بھی کریں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں. میرے ساتھ ایک ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں اور اس نے کہا کہ اس کو یو ٹرن نہ کہیں، اس کو حکمت عملی کہیں. تو میں اپنے ساتھی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 100 دنوں میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، کوئی بل پیش نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، کمیٹی نہیں بنی. تو ملک میں جو 100 دنوں میں جو کچھ ہوا پارلیمان میں، جو لوگ ہنستے ہیں ہمارے اوپر، تو اس کو بھی ہم حکمت عملی کہیں؟ کیا ایسی حکومت اور جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر اس وقت ان کا جو پولیٹیکل ویژن ہے تو ملک کو نقصان دینے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں تو اس کو ہم حکمت عملی کریں یا ویژن سے آرے آدمی کو کہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، نہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، نہ یہ نواز گروپ کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے. ہم سب کا ملک ہے اور اس ملک کو جو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تو کل کے معذرت کرنے پاکستانی قوم سے کہ ہم نے 100 دنوں میں ان پہ چارجز بھی لگائیں، ان کمیٹی کو بھی نہیں بنائیں، ان کو چیئرمین بنانے سے انکار بھی کیا. آج اگر ہمیں ہوش آ گیا کہ ہم اس کو چیئرمین بنائیں تاکہ بزنس چلیں، تاکہ پارلیمان کے فلور سے پاکستان کے لیے فیصلے بھی ہوں، پارلیمان کے فلور سے پاکستانی غریب عوام کے فیصلے بھی ہوں، تو ہم نے لیٹ کیا اور ہم نے نقصان کیا تو اس کے ہم ایکسکیوز کرتے ہیں. لیکن اس نقصان کو ہم حکمت عملی کہیں؟ یہ ہے سیاست پاکستان کی آج کل. میں سمجھتا ہوں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اگر موجودہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے اس فیصلے کو انڈورس کیا، ویلکم کیا، اس لیے ہم پارلیمان میں گئے ہیں. پارلیمان میں جانے کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن لیڈر کا مقصد یہ ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کا، کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کریں، اچھے فیصلے لے آئیں، اچھے بل لے آئیں، کنٹینر سے نیچے اتریں، اپوزیشن سے باہر نکلیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں. لیکن کل آپ کو فیڈرل انفارمیشن منسٹر نے فلور پہ کہا کہ ابھی 3 مہینے ہم نے اپوزیشن موڈ میں گزارا، ابھی ہم حکومت میں آ گئے. تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم بار بار کہتے تھے کہ اپوزیشن میں ہیں آپ، یہ کہتے نہیں ہم حکومت کریں. کل انفارمیشن منسٹر نے خود کہا کہ ہاں ہم 3 مہینے اپوزیشن موڈ میں تھے اور ابھی ہم حکومت کی طرف آ رہے ہیں. تو خدا کے لیے اس قوم کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ ایسے گیم مت کھیلیں جس سے پاکستان مزید نقصان میں ہو. ہم اس حکومت کو ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بات طے ہے نا، ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کے اندر آئیڈیل کنڈیشنز تو یہی ہوں گی کہ پی اے سی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. وہ جو آڈیٹرز جو ہیں وہ آڈٹ رپورٹس بنا کر بھیجتے ہیں، اس کا پی اے سی میں ڈسکشن ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں. یہ کوئی اینٹی کرپشن سیل نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں. یہ کوئی اس طرح کا سیل نہیں ہے کہ یہ نیب ہے یا اینٹی کرپشن سیل ہے یا کرپشن کے خلاف اس نے آگے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کے تحت ہم کہیں کہ جناب کرپشن والا معاملہ جو ہے، جو خود کرپشن میں شامل ہو، اس کو آپ کیسے یہاں بٹھا سکتے ہیں. یہ آڈٹ رپورٹ ہے، اس کی آڈٹ رپورٹ کے اوپر جو آبزرویشنز آتی ہیں اس کی وہاں ڈسکشنز ہوتی ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح آپ کی اکانومی سے ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک کلین آدمی چاہیے. گو یہ اینٹی کرپشن نہیں ہے، جیسے میں نے کہا، یہ کوئی نیب نہیں ہے، یہ کوئی ایف آئی اے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو ایک کلین آدمی کی ضرورت ہے. کیونکہ جب وہاں ڈسکشن ہونی ہے، آڈٹ رپورٹ پر بات چیت ہونی ہے، تو جو چیئرمین ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس رپورٹ کے اوپر جو فیصلے ہونے ہیں، جو چیئرمین ہے اس کا ایک بہت بڑا اس کے اندر کردار ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. میں نے شروع میں کہا کہ یہ فیصلہ اگر تھوڑی دیر پہلے ہو جاتا تو ہم کم وقت ضائع کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر قائمہ کمیٹیاں اور اپوزیشن نے اناؤنس کر دیا تھا کہ اگر پی اے سی میں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین نہیں بنایا جاتا تو ہم تو بائیک آؤٹ کر دیں گے، ہم قائمہ کمیٹیاں نہیں بننے دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس سے ملکی مفاد کو ٹھیس پہنچنا تھی. اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہر چیز کا پیمانہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملکی مفاد کو ٹھیس نہ پہنچے، جو بھی فیصلے ہوں ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوں. تو اب جب یہ فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جی پارلیمنٹ کا کاروبار ہی نہیں چل سکتا جب تک قائمہ کمیٹیاں نہیں بنیں گی، جو ان کا اصل کام ہے پارلیمنٹ کا، جس کے اندر آپ نے قانون سازی والے محکمے آگے لے کر چلنے اور اس میں بڑھنا ہے، تو وہ قائمہ کمیٹیاں نہیں بننے گی تو پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ بالکل. پی ایس سی کا معاملہ حکومت نے بہترین حکمت عملی سے سلجھایا، اس کا مطلب ہے. سینیٹر غوث نیازی صاحب آپ فرمائے گا، آج اسمبلی فلور پر شہباز شریف نے تھی اور اچھی حکمت عملی کے تحت یہ کام ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. سینیٹر غوث نیازی صاحب آپ فرمائے گا، شہباز شریف نے اسمبلی فلور پر کہا کہ پی ٹی آئی اور نیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو مطلب آپ کی حکومت یہ سٹیمپ کر رہی ہے کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. تو آخر کس طرح سے پھر آپ کی پارٹی مطمئن ہوگی؟ احتساب کا عمل تو پھر ایسے ہی جاری رہے گا. دیکھیں میم، یہ میں کوشچن آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، جو احتساب ہو رہا ہے، نیب جو کر رہی ہے احتساب، اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کا کیا جرم تھا؟ شہباز شریف صاحب کیا نیب کی تربیت پہ نہیں جا رہے تھے؟ نیب کی ہر تاریخ پہ جا رہے تھے. پھر ان کو 62 دن جو رکھا گیا، آنسر کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر چولی دامن کا ساتھ ہوتا پھر میرے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کھلنے والی تھی. نہیں، میں اس میں بتاتا ہوں نا جی کہ جی اگر ہمارے لیڈر کو الزام تھا اور وہ نیب سے تعاون بھی کر رہے تھے، پھر 62-63 دن کیوں ان کو جیل میں رکھا گیا؟ اور 63 دن جیل میں رکھنے کے بعد پھر جب احتساب کورٹ کے جج فرما رہے ہیں کہ 63 دن کے دوران کوئی جو نیب ہے وہ شہباز شریف کا کسی کو بینیفیشری نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹ یا کوئی اس کو کرپشن ثابت نہیں کر سکی ہے، تو میں کہتا ہوں پھر کیوں شہباز شریف کو 63 دن جیل میں رکھا گیا؟ اگر دیکھو، اگر شہباز شریف صاحب کو یہ پی اے سی کا چیئرمین اس لیے بناتے تھے کہ اس پہ نیب کے الزام ہیں، تو نیب کا الزام تو پھر کے پی کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی ہیں. وہ ڈیفنس منسٹر اگر بن سکتے ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ تو ہم اس کے لیے اسمبلی میں شور ڈالتے ہیں اور اویلا ڈالتے ہیں کہ آپ احتساب کریں لیکن اکراس دا بورڈ کریں. پھر یہ دیکھیں کہ جی جو
عمران خان صاحب کے ادھر اس ارد گرد بندے بیٹھے ہیں, زلفی بخاری ہے یا علیم خان ہے یا کوئی جہانگیر ترین ہے, جو بھی ہیں, یا پرویز خٹک صاحب ہیں, ان کا کیا نیب اسی طرح احتساب کر رہا ہے جیسا ہمارا کر رہا ہے. سعد رفیق کو پکڑ لیا گیا پیراگون سوسائٹی میں. بینگی صاحب, سینیٹر غوث نیازی صاحب اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, آپ تینوں نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب میں صحت کے لیے تحریک انصاف کیا پالیسیز بنا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسی پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پنجاب میں صحت کے حوالے سے حکومت کیا پالیسیز بنا رہی ہیں اور جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر عاطف نے, نائب صدر ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن. ڈاکٹر عاطف, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ذرا یہ بتائیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو مسیحا ہیں, مریضوں کی مدد کے لیے, خدمت کے لیے وہ تو آگے بڑھ کر آتے ہیں, لیکن 7 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں, او پی ڈیز بند پڑی ہیں, مریض خوار ہو رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے کویشچن ایسا کیا ہے کہ جس کے اوپر میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہمارے اوپر آبجیکشنز بھی ہیں. مسیحائی کو اگر ہمارے لیے ایک کوالٹی کے طور پر یوز کیا جائے تو ہم اس کوالٹی کو نہ صرف پورا کر رہے ہیں بلکہ سال کے اندر 365 دنوں کے اندر موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ ہی ایمرجنسیز کے اندر, وارڈ کے اندر, او پی ڈیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. رہی بات کہ اگر مسیحائی کو ہمارے لیے ایک ویپن کے خلاف ویپن کے طور پہ یوز کیا جائے کہ مسیحائی کا ورڈ یوز کر کے ہمارے رائٹس سنب کرنے ہیں. باقی رہی بات کہ میڈم یاسمین راشد, ہم تو میڈم یاسمین راشد سے بہت زیادہ پازیٹیو امیدیں رکھتے ہیں, اور بڑی جب بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, ہماری میڈم یاسمین راشد سے ملاقات ہوئی تو بڑی پازیٹیو رہی ہے. لیکن اس کے اندر میں گورنمنٹ کو اس چیز کا, میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس سارے معاملے کے اندر کہ ٹیبل کے اوپر آنے میں گورنمنٹ نے بہت دیر کر دی. میرا نہیں خیال, چاہے وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے, انہیں ٹیبل کے اوپر آنے میں کوئی شرمندگی محسوس کرنی چاہیے. پیشنٹ کے لیے, سسٹم کے لیے, ریفارمز کے لیے ٹیبل پہ آنا چاہیے اور ہر وقت بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا کہ ان کی جو شکایت ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے تحفظات بھی ہیں, پھر کیا ٹیبل ٹاک کب شروع ہوگی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت سے ہی چلا آ رہا ہے احتجاج کا اسی قسم کا سلسلہ, تو حکومت کچھ لانگ ٹرم کے لیے سوچ رہی ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی؟ دیکھیے, سب سے بڑی بات ہے کہ عاطف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی حکومت کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اور ٹیبل پہ آنا چاہیے. مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پہلے ہڑتال کرتے ہیں اور ٹیبل پر اس کے بعد آتے ہیں. کسی نے ان کو ٹیبل پہ آنے سے منع کیا ہے کبھی؟ میں پہلی ملاقات جب میری وائی ڈی اے کے ساتھ ہوئی, جب میں منسٹر بنی ہوں, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے, آپ تشریف لائیے. میں نے ڈاکٹر کامران شیخ کی ڈیوٹی لگائی جو میرے ساتھ وہاں مسلسل بیٹھ کے صرف ان کی باتوں کے لیے اور ان کے مسئلے مسائل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. شیخ زائد کے ہسپتال کے ڈاکٹرز نے نہ مجھ سے بات کی, نہ کامران سے بات کی, کسی سے بھی نہیں بات کی. اور یہ بات بڑی بری بات ہے کہ عاطف, مجھے افسوس ہوا آپ سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے گئے اور انہوں نے بڑی آرام سے بات کی اور آگے سے ان کو بڑی بری طرح جھاڑا گیا. جو زبان ان لوگوں نے استعمال کی اور جتنی طریقے سے, جس بری طریقے سے انہوں نے اکیڈیمک کاؤنسل کو جا کے ڈسرپٹ کیا, آئی تھنک کبھی انسان کو انصاف بھی کرنا چاہیے. آپ کے استاد ہیں, لوگ آپ سے بڑے ہیں عمر میں, جب آپ استادوں کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے ماں اور باپ کی جگہ ہوتے ہیں. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے اس طرح کبھی بدتمیزی بھی کرے. آئی ہیو نیور گون تھرو دس. اس وجہ سے میرے لیے بڑا مشکل ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں, آپ سپورٹ اس وقت تک کریں جب تک جائز سپورٹ ہو. آپ کو بھی اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے اور مجھے بھی اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے. اب ٹی وی پہ آ کے اگر ہم غلط بیانی کرنی شروع کر دیں تو غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے نہ کامران شیخ صاحب سے بات کی تھی, نہ مجھ سے بات کی تھی. پہلے ہڑتال کی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آ کے آپ ہمیں ملے. اب مجھے ڈیمانڈ کا پتہ ہی نہ ہو
سب سے بڑی بات ہے مجھے تو ڈیمانڈ ہی کا نہیں پتا. پھر کل اچانک ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اور ڈیمانڈ آ گئی. میں تو آئی واز ناٹ دیئر ان دا اسٹوڈیو, لیکن وہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا جی بڑے مہنگے علاج ہوتے ہیں اس کے اندر اپنا شیخ زائد میں, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یعنی آپ مہنگے علاجوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, آپ مریضوں کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ مجھے احتجاج سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا, لیکن آپ خدارہ ہسپتال نہ بند کیا کریں, احتجاج کے اور طریقے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یا تو انکار کیا ہو کہ بھئی میں آپ سے بات نہیں کروں گی, آپ یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ پہلے ہڑتال کریں اور پھر مجھ سے کہیں کہ میں بات کروں, وہ تو پھر میں نہیں ڈاکٹر کروں گی عاطف نا. یہ تو پھر بڑی میں نے زیادتی جب آپ کی کے ہے لیے کہ دروازہ پہلے ہی اگر کھلا چھوڑا ہوا احتجاج ہے. شروع ہو جائے اور ٹیبل ٹاک کی ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے وہ شروع ہی نہ ہوئی ہو. اچھا, میں میڈم کی ایک بات سے میں نہ صرف ایگری کرتا ہوں بلکہ ایز اے پورا ینگ ڈاکٹر میں میڈم کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی صورتحال کے اندر کسی ینگ ڈاکٹر کو یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے سینئر ڈاکٹر سے بدتمیزی کرے, اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں. موسٹ آف دی ٹائم جب میری میڈم سے بات ہوئی ہے بڑی ریسپیکٹیبل طریقے سے بات ہوئی ہے اور ہم بہت ہی ایک اچھے طریقے سے ایک وہ کرتے ہیں. اب رہی شیخ زید کے اندر, یہ ہو سکتا ہے کہ جو میڈم کو انفارمیشن ملی ہیں وہ ون سائیڈڈ ملی ہوں, جو ہمیں انفارمیشن ملی ہیں وہ ون سائیڈڈ ملی ہیں. لیکن آپ صاحب دیکھیں اسی لیے ڈاکٹر صاحب بھی آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ پھر بتائیے کہ آپ لوگوں نے جب اپنے ان مطالبات کے لیے گئے پراپر چینل کیا تھا, کس سے آپ نے بات کی؟ ڈاکٹر صاحب سامنے ہی ہے تاکہ پھر بالکل آرڈر بھی جاری ہوں گے انسٹنٹ. کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا چیئرمین کو یہ زیب دیتا تھا کوئی اتنا چھوٹا سا ہاسٹل کا ایشو اتنا بڑا ایشو بنا دے؟ کیا وہ ڈاکٹر سے اگر بیٹھ کے سکون سے ٹیبل کے اوپر بات کر لیتے تو آج شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہ بنتا. اور ٹرمینیشنز کس بات پہ ٹرمینیشنز کر دی گئیں؟ اگر وہ کسی ہاسٹل کا ایشو لے کے وہاں گئے تھے, میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ میڈم یاسمین راشد کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے. عاطف میں اس کو بلیو کرتا ہوں, میں بلیو کرتا ہوں. میری بات سنیں, آپ میری سازش نہیں عاطف ایک بات سنیے بیٹا. جی میڈم. بڑی آپ اس وقت انصاف کی بات کریں. اگر آپ ایک پروفیسر کے ایکیڈیمک کاؤنسل میں دھکا مار کے گھسے, ان کے ٹیبلوں پہ کھڑے ہو کے کودے, شور مچائیں, چیخیں, اور اپنے ساتھ آپ پیرامیڈیکل سٹاف لے کے جائیں, گالی گلوچ کریں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ٹرمینیٹ کیا جائے. آپ مجھے 1 منٹ 2 منٹ یہ بات تو بتائیے نا. آپ میرے ٹرینی ہیں, میں سپوز کرتی ہوں کہ یو آر مائی ٹرینی, میں آپ کی پروفیسر ہوں, میں آپ کو پڑھاتی ہوں, لکھاتی ہوں, سکھاتی ہوں. آپ آ کے میرے سے بدتمیزی کریں, آپ مجھ سے میری بے عزتی کریں, پھر آپ کے بعد اس بات آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو پراپرلی ٹرین بھی کروں گی. نہ قابل قبول ہے اور نہ یہ کیا جاتا ہے, اور نہ ہی یہ قابل قبول ہے اور نہ ہی یہ الاؤ کیا جائے گا. دیکھیں اس لیے بیٹا ون سائیڈڈ سٹوری سننا بہت بڑی زیادتی ہے. اٹ از ویری انفیئر کہ جسٹ بیکاز یو آر وائی ڈی اے نے جو بات کہہ دی وہ بالکل صحیح ہے اور باقی جو بات کریں گے سب غلط ہے. اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے یو مسٹ ہیئر بوتھ سائڈز آف دا سٹوری, دونوں سائڈ سے. ایک طرف پہ میں آپ کو ابھی کلیئرلی یہ بتا دوں کہ میں بطور ایک استاد اور ٹیچر, میرے سے تو آج تک نہ کبھی کسی بچے نے بدتمیزی کی اور نہ میں برداشت کرتی اگر کوئی بدتمیزی کرتا. بالکل تمیز اور تمدن کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. ڈاکٹر عاطف یہی بھی موجود ہے. مقصد یہ ڈاکٹر عاطف آپ ان شارٹ ذرا بتائیے گا کہ آخر کیا آپ کا پھر مطالبہ ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی سنیں پھر دیکھیں پھر فائنل حل کی طرف جائیں. میڈم ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ہماری بڑی ہیں, ہم نے ہمیشہ ان سے بڑا پازیٹیو, ہماری تو بڑی پازیٹیو میٹنگز ہوئی ہیں. پیریز کے اندر میں پے کمیشن کا ممبر ہوں, میڈم نے اس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. سیکورٹی بل کے اندر ہماری وائی ڈی اے کے ساتھ میڈم کوآپریٹ کر رہی ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میڈم آپ خود بچوں کو بلا کے دوسرے سائڈ کی سٹوری سن لیں, شاید کوئی ایسی چیز ایسی بات ہو جو آپ سے مسنگ ہو, یہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر بلائیں گی کوئی حل آپ نے سوچا ہوا اگر آپ لوگ جاتے ہیں؟ مختصر ون لائنر کچھ. اچھا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں, ایک بات میں کہنا چاہوں گی, یہ وتیرہ بن گیا. آپ پہلے ہڑتال کرتے ہیں, کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے میم, اس لیے ون لائنر ہمیں آنسر چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل بات کہوں گی, میں آپ کو بتاؤں گی ایک سمپل بات ہے. میں آ جاؤں آپ کے پاس, میں آ جاؤں. آپ پہلے اپنا مطالبہ کریں. میں آپ کو کبھی انکار کیا میں نے؟ ابھی تو میری آپ سے چند دن پہلے ملاقات, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بتائیے نا مطالبہ ہے کیا؟
हमारा मुतालबा, सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि उन यंग डॉक्टर्स को फौरी बहाल किया जाए ताकि हम एक टेबल के ऊपर पॉजिटिव चीज़ की पॉजिटिव मूव की तरफ आएँ। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरी चीज़ ये है कि हमारे इश्यूज हैं, बड़े जनरल से इश्यूज हैं। बदतमीजी की है उसका One-liner क्या कोई सजा issue होनी बताएं। चाहिए? मैडम मैं जो आपको, बदतमीजी की है उसकी मैडम क्या सजा आप उन्हें होनी बहाल चाहिए? करें, हम गारंटी देता जो हूँ कि बदतमीजी अगर की है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? मैडम कोई वीडियोस बदतमीजी की, कोई ऐसी चीज अगर कोई प्रूव हो जाए तो बच्चे आपसे माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसी कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई वीडियो है ना तो कोई। माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैडम आप ऐसा कोई बात प्रूफ सुनिए, तो देना कि आपका मतलब बदतमीजी आप की है। मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। कोई खुशखबरी का कोई हम इन फ्यूचर सुनते हैं मरीजों के लिए कोई खुशखबरी के ये एहतजाज खत्म होगा? मैडम जब बुला लेंगी खुशखबरी है, मैं बता ठीक रहा है हूँ जी, मैडम। बॉल फिर मैडम के कोर्ट में, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप मैडम बिल्कुल जो ये है वो बात मेरे पे जरूर ना फिर करिए, यंग डॉक्टर्स को बिल्कुल बुलाएंगी, बात और मेरे पे अगर ना ये गिल्टी डालिए। हैं तो फिर जो सजा है वो तो फिर बनती है, उसी जगह पर ही रहना है। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।